सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। हाँ, कश्फ हुआ। कहते हैं इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के एक मुरीद थे। ये सिलसिला पूरा देवबंदियों का है। देवबंदी बरेलवी इस मामले में दोनों एक है, बस नाम अलग अलग। मैं इंशाल्लाह वो भी आऊँ, बरेलवियत भी आएगी कभी, कभी क्या देवबंदियत भी आएगी। तो कहते हैं ये बहुत बड़े क्या है, इन सब के पीर मुर्शद है। यूं कहते हैं कि चंद दिन के लिए गायब हो गए और फिर रात में एक मर्तबा अपने खानखाह में आए। तालिब इल्म बच्चा था एक, कहा कि बेटा थोड़ा सा कमर दबा देना। और बच्चा जब कमर दबाने के लिए अंदर गया तो उनका जो लिबास था पूरा पानी में भीगा हुआ था। और उन्होंने कहा कि बेटा इसको जरा सूखने डाल देना। और बेटे ने देखा कि पीठ पर जब वहां पर उन्होंने क्या है, जहां दबाने के लिए कहा वहां घसेरे के निशानात है, यानी कोई चीज क्या है ढकेलते हुए या सीने पे रख के ले गए तो किस तरह के निशान, वैसे निशानात है। अच्छा, ये हो गया कब? कुछ दिन पहले। उसके बाद चंद दिन बाद इनका एक मुरीद पहुंचा। उन्होंने कहा या शेख आप सही वक्त पे मदद किए, अगर आप ना आते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो उन्होंने कहा कि यहां मत बोलो, यहां मत बोलो लोगों के सामने। आखिरकार बस जब आई गई ना सामने तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि हुआ क्या। कहा कि मैं दरअसल सफर करके जा रहा था अपनी कश्ती में, सामान से लदा हुआ, रास्ते में क्या है तूफान आ गया और मैं तूफानी भंवर में फंस गया। मैंने कहा कि इमदादुल्लाह तेरा मुरीद यहां फंसा हुआ है। यहां बैठे बैठे इनको कश्फ हुआ इनका मुरीद क्या है फंसा हुआ है। कहां पर जी? इनके अपने खानखाह में। मेरी नहीं कोई बात इसमें, खुद जाके पढ़ो, किताबें ना पढ़ो। ये भी पुकारने वाला क्या पुकारा देखो, अल्लाह को नहीं पुकारा, हाँ इमदादुल्लाह को पुकारा। आपका नाम ही इमदाद है, आओ मेरी मदद के वास्ते। यहां ये पढ़ा रहे मदरसे में, खानकाह में, इनको कश्फ हुआ, रात रात निकल गए इन्होंने सीधे कहां, समंदर में, हाँ अकेले। अब उसके बाद का इनके लफ्ज से सुनो, इन्होंने तो पुकारा यहां मुरीद, यहां ये पहुंचे खंदे से धक्का दिया करते, जिसके घसेरे उनको वहां थे उस दिन रात को। क्या क्या, क्या अजीब बात है देखिए। हाँ, वो सीधे उसी वक्त पहुंचे वहीं और सीधे क्या है कश्ती को धक्का दिया, भंवर से निकाला, राते रात उसी वक्त फिर खानकाह पहुंचे, जिसकी वजह से उनके कपड़े गीले हो गए। इतनी करामत, इतनी बड़ी, सूखे कपड़ा से आना नहीं, फिर उसमें करामत नहीं हुई है। अच्छा, वो इखलास उनके ऊपर इतना छाया हुआ था, इतना बड़ा काम करके आके भी किसी तालिब इल्म को नहीं बोला क्या कर को आया हूं, मालूम क्या मैं कश्ती को ढकल को आया हूं। काई को नहीं बोले रहेंगे, दीवाना पागल ईगल कहां समझ लेते हैं, नहीं बोले रहेंगे, हैं पता नहीं। सिर्फ इतना बोले कि बेटा जरा दबा के छोड़ देना, मुझे कमर में बड़ा दर्द हो रहा है। कश्ती ढकलते हुए दर्द नहीं हुआ है। अब दोनों वाक़ियात जब जोड़े तो क्या क्या मालूम हो गया, जैसे अल्लाह मदद करता है वैसे इनके पीर भी मदद करते हैं। जैसे अल्लाह गायबाना सुनता है वैसे ये गायबाना सुनते हैं। जैसा अल्लाह गायबाना देखता है वैसे ये देखते भी हैं। और इनको कश्फ होता है, खाली खाली कश्फ। ऐसा ऐसा मंजर खुलता है तो पूरा दिखता है क्या हो रहा है, कौन सी जगह, कौन से दरिया में इन्हें अटक को पड़ा है, इन्हें क्या पुकारता है, कैसी मदद करना, सब इनको मालूम होता। खाली उन्हें इमदाद जो पुकारा, मिनट के हजारों हिस्से में पहुंच गए और फासिला तय करने के लिए वक्त भी नहीं होता उनको। उन्हें रात में पुकारा, इन्होंने भी रात में पहुंचे वहां उसी टाइम, और उसे खंदा दे के ढकल के छोड़ के उसी रात आ भी गए, कपड़े सुखा भी गए। बच्चे ने क्या कमर दबा के भी छोड़ दिया। किस्सा आया गया हो गया। ये 15 दिन बाद जब सफर से वापस लौटा
اور وہ بچہ جو ان کو کمر دبا کے چھوڑا، ان دونوں نے بیٹھ کے ٹیکل کیا کہ کون سا وہ دن تھا جب آ کر ان کے پورے مرشد نے کہا کہ بیٹا ذرا کمر دبا دینا، تو بالکل وہی دن تھا جس دن یہ پکارا یا امداد۔ یہ سب لکھ کے بولتے ہمارا عقیدہ بھی ایک اللہ پر ہی ہے۔ کسے دھوکہ دے رہے، جھانسا کسے دے رہے؟ یہ اصل میں کرامت ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک مختصر سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نیک بندوں کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بنی اسرائیل کے کچھ اچھے لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور اسی طریقے سے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہسٹورین نے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کو بیان کیا ہے اور جگہ دی ہے۔ یہ واقعات ایسے واقعات ہیں جن سے ایمان والے کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان والے کا ایمان اس سے اور مضبوط ہوتا ہے، ایمان والا بندہ اس کو پڑھ کر اور اس کو سن کر خوش ہو جاتا ہے اور عش عش کرنے لگتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس دنیا میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں ایسے لوگ شروع سے رہے ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیش آنے والے واقعات ہضم نہیں ہوتے، بلکہ ان پر وہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو صحابہ کرام کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات پر اعتراض کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے تھوڑا سا نیچے اترتے ہیں اور بزرگوں کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سے واقعات ہیں، تو میری مراد ان واقعات سے وہ واقعات ہیں جو ان کی ذہن میں نہیں آتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذہن کو ایک پیمانہ بنا لیا ہے، ان کی ذہن میں کچھ سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بات غلط۔ یہ ہے ان کی سوچ کی بنیاد۔ خیر، تو میں آج آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں فرقہ اہل حدیث کے نئے مبلغ، نئے پرچارک، چوغا پہننے والے جاوید عثمانی ربانی دارالسلام کے پرچارک۔ اس نے کوئی نئی بات نہیں کی، اس نے وہی بات کی جو آج سے پہلے توصیف الرحمان کرتا تھا، اس سے پہلے یا اس کے ساتھ اس کے سر میں سر ملا کر معراج ربانی نے کیا، شاہ صاحب نے کیا، اور اس سے پہلے کچھ لوگوں نے کتابیں لکھ کر کے کی۔ ان لوگوں نے علماء حق، علماء دیوبند، اکابرین اہل سنت والجماعت کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات، کشف و کرامات پر اعتراض کیا۔ اعتراض کیوں نہ ہو ان کو، جبکہ انہوں نے قرآن اور سنت سے ہٹ کر اپنی ایک مینٹالٹی بنا لی ہے، اپنی ایک سوچ بنا لی ہے، اور اسی سوچ کو دین کے سمجھنے کا بنیاد بنا لیا ہے، تو یقیناً ان کو اعتراض کرنا ہی پڑے گا۔ اور آج وہ پہلی سیڑھی پہ ہیں، وہ بزرگوں کے واقعات پر اعتراض کرتے ہیں، کل وہ صحابہ کرام کے واقعات پر اعتراض کریں گے، ہاتھ صاف کریں گے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو واقعات پیش آئے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کے واقعات جو بیان کیے ہیں اللہ کی مدد کے، ان سارے واقعات پر یہ اعتراض کریں گے اور ہاتھ صاف کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی سوچ قرآن و سنت سے ہٹ کر ایک بنا لی ہے۔ اگر ان کی سوچ قرآن و سنت والی ہو تو پھر کوئی اعتراض نہ ہو، جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اپنے اکابرین کے واقعات پر بھی کوئی اعتراض نہیں، اور اکابرین کے بڑے صحابہ کرام کے واقعات پر بھی کوئی اعتراض نہیں، اور حضور خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کے جو واقعات بیان کیے ہیں اللہ کی مدد کے، ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اندھے ہیں، جی میں نہیں کہتا۔ فرقہ اہل حدیث کے مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے اولیاء اللہ کی پہچان، ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی صاحب۔ یہ صدیقی صاحب نے اولیاء اللہ کی پہچان میں صاف لکھا ہے، وہ شخص، جی ہاں وہ شخص، جیسے کہ جاوید عثمانی، جیسے کہ معراج ربانی، جیسے کہ توصیف الرحمان، وہ شخص روحانی اعتبار سے اندھا ہے جو کشف و کرامات کا انکار کرتا ہے۔ جی، تو کشف و کرامات کے انکاری، کشف و کرامات کے منکر
یہ اصل میں روحانی اعتبار سے اندھے ہیں. تو میں نے جاوید عثمانی اور اسی طریقے سے معراج ربانی اور توصیف الرحمان اور شاہ صاحب وغیرہ جو اندھے ہیں ان کے بیانات سنے تھے. آج مجھے ایک دوست نے کہا کہ نیا اندھا جاوید عثمانی کو آپ رپلائی کریں. تو جاوید عثمانی نے بھی وہی بات کی. کیا بات؟ کہ ہمارے بزرگوں کے واقعات پر اعتراض کیا. فار ایگزامپل اس نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ پر اعتراض کیا اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے ایک واقعے پر اعتراض کیا. واقعہ یہ ہوا کہ وہ کہیں آرام فرما رہے تھے اور ان کا مرید سفر کر رہا تھا، کشتی میں سفر کر رہا تھا، لیکن وہ کشتی ڈوبنے والی تھی اور ان کو آواز دی اور ان کو وہ آواز پہنچ گئی اور انہوں نے وہاں جا کر دھکا مار دیا اور دھکا مارا تو کپڑے گیلے ہو گئے اور کمر میں چوٹ آ گئی، کمر میں تکلیف ہو گئی. پھر واپس آئے اور اپنے دوسرے مرید دوسرے شاگرد کے ذریعے کمر دبوائی. تو اس پر اس نے یہ اعتراض کیا جاوید عثمانی نے اپنے معراج ربانی کے دیکھا دیکھی اور شاہ صاحب کی دیکھا دیکھی اور توصیف الرحمان کی دیکھا دیکھی یہ اعتراض کیا کہ یہ لوگ اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان کا اور بریلویوں کا عقیدہ سیم ہے. اور پھر ان کے بزرگوں میں یہ بات ہے کہ یہ مدد کے لیے پہنچ بھی جاتے ہیں. اور پھر دیکھو عجیب سی بات ہے، مدد کے لیے پہنچ گئے، پوری کشتی پار لگا دی، لیکن اپنے کپڑے نہ بچا سکے، کپڑا گیلا کر لیا، اپنے کمر کی چوٹ نہ بچا سکے، کمر میں چوٹ آ گئی. اس طریقے کے اعتراضات کیے. میں ان اعتراض کا جواب نہیں دیتا، میں کہتا ہوں اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو. میں کچھ حوالے اور دیتا ہوں، اس پر بھی اعتراض کرو تاکہ دنیا آپ کی صحیح تصویر دیکھے. دنیا کہے کہ یہ کہیں سے آیا ہے، دنیا کہے اس کو کسی نے تیار کیا ہے. کس چیز کے لیے؟ کنفیوزنگ کریٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے. اب سنو، میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے روز ممبر رسول پر، کسی اور ممبر پہ نہیں، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک قافلہ کہیں روانہ کر رکھا ہے. تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. میرے پاس غیر مقلدوں کی کتاب کے حوالے ہیں جنہوں نے اس واقعے کی تصحیح کی ہے، اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. الدین الخالص ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے اور کہا ہے یہ سند صحیح ہے. اب سنیں واقعہ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. حالانکہ ساریہ مدینہ منورہ میں نہیں تھے، جن کو بھیجا گیا تھا وہ مدینہ منورہ سے کافی دور فاصلوں پر تھے. ان کے جیب میں کوئی موبائل نہیں تھا اور معراج توصیف الرحمان کی زبان میں بلوٹوتھ نہیں لگا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کہہ دیا اور وہاں حضرت ساریہ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ساریہ نے یوں سن لیا اور وہ جبل یعنی پہاڑ کا کنارہ اختیار کر لیا اور فتح بھی ہو گئی، جیت بھی ہو گئی. اب جب وہ آئے اور جب دونوں کی بات چیت ہوئی تو جو مجمع تھا، جو بیچ کے لوگ تھے جنہوں نے یہ بات سنی تھی، ان کو تب سمجھ میں آئی کہ جمعہ کے روز حضرت نے جو خطبے پہ یا ساریہ فرمایا تھا اس کا کیا مطلب تھا. جیسے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعے میں اس نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ کمر دبانے والا مرید اس وقت تو نہیں سمجھ سکا تھا کیوں دبوا رہے ہیں، لیکن جب وہ آیا کشتی میں بیٹھنے والا اور آ کر کے شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کر کے بات چیت کرنے لگا، تب یہ کمر دبانے والے کو پتا چلی کہ اوہو حضرت کی کمر میں چوٹ کہاں سے آئی تھی. ویسے ہی یہاں صحابہ کرام کے مجمع کو تب پتا چلا جب حضرت ساریہ لوٹ کر کے آئے تھے. اب کرو اعتراض، اب کرو ہاتھ صاف، اب بڑھو آگے ایک سیڑھی، کرو صحابہ کرام کی زندگی پر اعتراض. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا عقیدہ کلیئر ہے، ہمارا عقیدہ کشف و کرامات کے بارے میں صاف ہے، کلیئر ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ اس بندے پہ ظاہر ہو گیا ہے. اللہ اپنے فضل سے جس بندے پہ جو چاہے، جس نعمت کو چاہے ظاہر کر دے. اچھا ایک بات اور، جاوید عثمانی ہو چاہے کوئی بھی غیر مقلد ہو، یعنی باطل کا کوئی بھی ایجنٹ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، نیا ہو، پرانا ہو، وہ اس جگہ پہ جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے ساتھ ایسا نہیں کیا، صحابہ پلٹو، یا صحابہ نے اللہ کے نبی کو دور سے نہیں پکارا، یا اللہ کے نبی نے جا کر کے مدد نہیں کی. اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے
کہ ہم نے صاف کر دیا ہے کہ کشف و کرامات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کلیئر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی عالم ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ہاتھ میں یہ چیز پاور نہیں ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے۔ ایک واقعہ اور، حاجی صاحب کو یہاں پکارا گیا تو اس پہ بہت سارے اعتراضات ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقام بدر کی طرف سے گزر رہے تھے، پیچھے سے ایک آدمی گڑھے میں سے، قبر میں سے نکلا، نکل کر کے کہتا ہے اے عبداللہ پانی پلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نہ سمجھ سکے کہ وہ آدمی مجھے جانتا ہے کہ میرا نام لیا ہے، یا پھر عرب کا جو طریقہ ہے عبداللہ بول کے پکارنے کا اس انداز میں پکارا ہے، یہ نہ سمجھ سکے۔ خیر، واپس اس کے پیچھے ایک آدمی اور نکلا جو ہاتھ میں سزا دینے کے لیے کوڑا رکھا ہوا ہے، اور اس کو مارا اور کہنے لگا عبداللہ اس کو پانی نہ پلاؤ، اور مار کر کے واپس اسی گڑھے میں داخل کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ذاک عدو اللہ ابو جہل، وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور اس کو قیامت تک اس طرح کی سزا ہوگی۔ یہ حدیث آپ نے سن لی، المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر یہ حدیث ہے، مجموع الزوائد کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے، جمع الفوائد میں بھی اس کو جگہ دی گئی ہے، اور علامہ ابن قیم نے بھی غالباً کتاب الروح میں اس کو جگہ دی ہے۔ میں اس کے حوالے اور نقل نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اعتراضات حضرت حاجی صاحب کے واقعے پہ ہوئے ہیں وہ اعتراضات یہاں کر لیے جائیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں، ابو جہل کو فوراً پتہ چل گیا، ابو جہل فوراً باہر آ گیا باہر اور پانی کا مطالبہ کیا۔ پھر یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نقل کر رہے ہیں، حضور کو فوراً پتہ چل گیا وہ ابو جہل ہے۔ مان لو علم غیب نبی کے لیے، مان لو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا، اور مان لو اس طرح کی تعلیم دینے والے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور فرما رہے ہیں ابے جاگتے جاگتے کیا کر لیا تم نے، یہ کیا دیکھ لیا خرافاتی چیز، نہ، فرما رہے ہاں وہ اللہ کا دشمن ابو جہل ہے اور اس کو یہ عذاب ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میں نے آپ کے سامنے اور کچھ باتیں نہ رکھ کر مختصر سی اتنی بات اس لیے رکھی ہے کہ بات لمبی نہ ہو جائے اور صحیح صورتحال آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ کشف و کرامات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کلیئر ہے۔ چلتے چلتے ایک چیز اور واضح کرتا چلوں، جو معراج ربانی بھی بہت بولتا تھا پہلے اور اب یہ بولنے لگا ہے، کہ بریلی دیوبندی سیم ہے۔ نہ، اگر بریلی دیوبندی سیم ہوتے تو آپس کے اختلاف کیوں، اتنے بڑے اختلافات کیوں ہوتے؟ بریلی دیوبندی سیم نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے جاوید عثمانی بھی سن لے اور اللہ اس کو سمجھ کی توفیق دے دے۔ ہمارا عقیدہ صاف اور کلیئر ہے کہ یہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، اور بریلوی کے کسی بچے سے آپ پوچھ لیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ داتا ہے، یہ بزرگ دینے والا ہے، یہ داتا گنج ہے، یہ داتا بخش ہے۔ ہم کہتے ہیں داتا بخش اللہ ہے، ہم کہتے ہیں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ تو ظہور ہوا ہے اس کے اوپر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لائٹ بلب کے اندر سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس بلب کے اندر پیچھے لائٹ رکھی ہوئی نہیں ہے، بس اس کا ظہور ہوا ہے لائٹ کا۔ لائٹ اصل میں پاور ہاؤس میں ہے، وہاں سے بجلی آتی ہے، اور یہاں بلب کے اندر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ ویسے ہی کشف و کرامات یہ سب اللہ رب العزت کے کرنے سے ظاہر ہوتے ہیں، پاور ہاؤس اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور ہمارے اس دیوبندی بندے پہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پہ ظاہر ہوا۔ باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، میں نے مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہر طرح کے چھوٹے بڑے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، ایک بات
ایک بات میں بہت افسوس کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں سے، اہل السنہ والجماعت سے کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے فتنے پنپنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ممبر کا استعمال صحیح نہیں کیا، آپ نے اپنے مجمع کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ معاف کریں ٹرسٹیان حضرات، خاص کر ممبئی کی مساجد کے اور ہر جگہ کی مسجد کے میں ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، معاف کریں مجھے، آپ نے اپنی مسجد کا استعمال صحیح نہیں کیا، ممبر کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ گھسی پٹی باتیں، رواجی باتیں، 12 مہینے کی 12 تقریریں، یہی آپ کے مولانا کرتے ہیں۔ بہت زیادہ ہو گئی تو دعوت و تبلیغ کے عنوان پہ آپ کے ممبر سے علماء کرام بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ عقائد کے اصلاح کی بات بالکل کوئی نہیں کرتا، نہ مطالعہ کرتا ہے نہ بات کرتا ہے، نہ فتنے کے سلسلے میں بتاتا ہے نہ فتنے کے تعاقب کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں، فتنے کے بارے میں بتانا اور فتنے کے بارے میں تعاقب کرانا یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا اللہ کے نبی کے صحابی رازدار ان کا لقب نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے فتنے کے بارے میں خبر نہیں دی ہے؟ احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کس لیے ہے؟ اس لیے میں اپنے ذمہ داروں سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہوش کے ناخن لیں، اپنی مساجد کے ممبر کا صحیح استعمال ہونے دیں، اپنے مجمع کا صحیح استعمال ہونے دیں۔ رواجی باتیں، رسمی باتیں، چلی چلائی باتیں، 12 مہینے کی 12 تقریریں، ان ساری چیزوں پہ پابندی لگائیں اور قرآن و سنت کی وہ تعلیمات جو ہمارے اکابرین لکھ کر کے گئے ہیں وہ عام کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے مجھے ہوئے لوگ موجود ہیں، ایسے محنت کرنے والے، پڑھنے اور لکھنے والے موجود ہیں جو وقت کے فتنوں کے بارے میں آپ کے مجمع کو بتائیں گے اور آپ کا مجمع باطل کے ہاتھوں جانے سے بچ جائے گا اور اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ امید ہے میری یہ بات آپ کے نزدیک مؤثر ثابت ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند، نانات بھی کلش کر صدقہ